अस्सलाम वालेकुम जी। हाजरा खान पानेजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे एक लिसनर ने हमें एक फरमाइश भेजी है, और फरमाइश बड़ी मुझे बाकायदा तौर पे उन्होंने तोप के मुंह के आगे खड़ा कर दिया है। और वो जो हैं उन्होंने फरमाइश भेजी है, उन्होंने कहा है जी चूँकि हाफ़िज़ साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बात भी मान लेते हैं, और मिसाल उन्होंने पेश की कि देखो दो मौके तो थोड़ी गल मनी गई, और उन्होंने कहा कि उनसे आप एक और फरमाइश करें। और वो फरमाइश ये है कि देखिए सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ड्यू है, और उसके लिए आप खसूसी तौर पे ना नज़र फरमाएं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मौलाना तारक जमील साहब की। मौलाना तारक जमील साहब ने एक मखसूस तबके में जिस तरह की गुमराही फैलाई है और जिस तरह की वाहियात उन्होंने कही हैं बातें इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के बारे में और उनकी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में, उनसे भी रजू करने का वक्त है, तो उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम फरमा दें। मैंने कहा जी मैं क्या, मेरी औकात क्या, लेकिन मैं अपने व्लॉग के अंदर आपकी इस ख्वाहिश का नाम लिए बगैर इजहार कर रहा हूँ। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले कि हाफ़िज़ साहब थोड़ी जी इधर भी नज़र कर लो सरकार है। ये जो गुमराह, देखिए आपको अगर याद हो तो केपी के अंदर एक मौलवी जो था मस्जिद का, उसका बेचारे का जुर्म ही यही था कि छोटी सी मस्जिद का मौलवी था, उसने इमरान अहमद खान नियाज़ी को नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला नकले कुफर कुफर नबाशत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी और मेरी ज़िंदगी और का बायस है, जो कि हमारे इस दुनिया में एक इंसान होने की वजह है, जो कि फ़ख्रे कायनात हैं, मेरे रब के महबूब हैं, उनसे उस जिसे कहना चाहिए उस बदबख्त ने इक्वेट करने की कोशिश की थी। और पीटीआई के अपने लोगों ने, केपी था ना, वहाँ पे उसको स्टेज से उतार के मार दिया था, अगर आपको याद हो। ये जहालतें वहाँ पे तो होती रही हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि मौलाना तारक जमील के इर्द गिर्द बंदूकों वाले होते हैं, तो ये बकवास करके निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि सर जिथे बाकियां कर रहे हो हैं, उनसे गुनाहों की आप अपने माफिया मंगवा रहे हैं, तो तारक जमील साहब मेरा मतलब आसमान से उतरे हुए हैं, इनको भी कहें कि पैसे लेके जो फतवे बांटते रहे हैं और जो बकवासियात आप फरमाते रहे हैं, उनसे रजू होने का, उनसे रजू करने का जो है वो ऐलान फरमाएं, ठीक है ना। ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि इस दफ़ा रायवेंड के तबलीगी इज्तिमा में, मेरे घर से थोड़ी दूरी है, रायवेंड के तबलीगी इज्तिमा में उनको खिताब करने की इजाज़त नहीं मिली, इस दफ़ा भी नहीं मिली। तो इससे आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि अपने यहाँ उनकी कितनी की इज्जत है। तो इसलिए उन्हें कहें कि वो जनाब, वो उस वक्त का प्रोजेक्ट हमारा और था, फैज साहब के कहने पे आप जो बकवास करते रहे उसको रजू कर लीजिए, वरना मेरा मतलब है कि अब बस जाने, मतलब पिंकी पीरनी को यार पाकबाज और नेकबाज औरतों के बराबर खड़ा करना यार को तुक है, ठीक है। और ख़ास तौर पे खावर मानेका की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे रब का कुरान का हुक्म है, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बद मर्दों के लिए बद औरतें, ठीक है ना। ये जाके इस जालसाज तारक जमील को बताएं और इसे कहें कि अपनी बकवासियात से रजू करे। लेकिन आइदत मौजू ही नहीं सी। आज का मौजू है जी, हम जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, पिछले दिनों इन्फो लैब अपना EU इन्फो लैब जो थी उसके हवाले से खबरें छपी कि किस तरह जो है ये जालसाजी का और ये गलत इतलात पहुंचाने का एक पूरा निज़ाम तख्लीक किया गया इंडिया की तरफ से, और यूरोप में जाके वेबसाइटें लॉन्च की गई। वैसे हमने भी थोड़ी सी 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के तहत ये इन्फो लैब खड़ी करने की कोशिश की, तो वो तो हमारा करप्शन की वजह से हासा निकल जाता है, और वो सारा कुछ जो है वो हमने इमरान खान के हवाले कर दिया बाद अज़ां। लेकिन उन्होंने ज़रा सोफिस्टिकेटेड कर लिया, उनके पास डॉलर भी ज़्यादा है इंडियंस के पास, तो उन्होंने वो सिस्टम खड़ा किया था। हमें तो वो रगड़ रुगड़ के निकल गए, ठीक है ना। हमें तो वो दरअसल बम पे लात उन्होंने वो मारी जब उन्होंने अरबों को अरब के अंदर बैठ के ना ललकारा सोशल मीडिया के ऊपर, तो अरब की हुकूमतों को तो
پسو پڑ گئے کہ یہ ہم نے تو اتنی مشکل سے اپنے عوام کو قابو کر کے رکھا اور یہ آ گئے ہیں ہمیں چیلنج کرنے. تو پھر وہ جو انڈینز کی وہ جو تھی نا اپنا سوشل میڈیائی حکمت عملی اور حملہ آوری، بھائی یو اے ای کے، عمان کے، سعودی عرب کے وزراء کے ہینڈل سے ان کو سنب کیا جاتا رہا اور ان کی گورنمنٹ کو باقاعدہ بلا کے بتایا جاتا رہا ان کے کام کو کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، تو جا کے لگام ڈالیں ان کو. وہ پاکستان سمجھ کے لگ گئے تھے. حالانکہ پاکستان کے اندر بھی ان کے کافی سارے فیسیلیٹیٹر موجود تھے. حافظ صاحب سے ایک اور بھی آج لگے تو فرمائش کار. حافظ صاحب 5 اگست کو جب انڈیا نے کشمیر کا خصوصی جو سٹیٹس تھا وہ ختم کیا تھا، تو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر سر بینر کس نے لگوائے تھے؟ کس افسر نے لگوائے تھے؟ سر بس وہ گزارش کرنی تھی اس کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں خاک سر کو اطلاع کر دیں. دل بہت جلتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے جب بھی وہ مجھے بات یاد آ جاتی. ایویں آ گیا. تو خیر جناب، وہ جو سسٹم تھا، دیکھیے پورے ملک کے اندر سے بلکہ پوری دنیا کے اندر سے 500 سے زائد لوگ اکٹھے کیے گئے اور ان کے سی ویز کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو قابل اعتراض ہو سکتی تھیں جن کو نظر انداز کیا گیا. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے 2 ہیڈ تھے، ایک اوورسیز کا، ایک پاکستانی. پاکستانی تو ہے وہ ڈاکٹر ارسلان بیٹا، جس کی اپنی ایک لیب ہے اور عمران احمد خان نیازی کے ہیلتھ کارڈ سے وہ بھی بہت زیادہ مستفید ہوا اور خاص طور پہ کرونا کے دوران تو اس نے چھوڑے لائے. وہ ڈاکٹر ارسلان صاحب بیٹا صاحب جو ہیں ان کو تو سمجھا لیا گیا، بجھا لیا گیا. جب عمران احمد خان نیازی نے فیڈرل گورنمنٹ سے باہر نکلے تھے تو اس وقت پنجاب اور کے پی کے اندر اس شخص نے تباہی پھیری تھی. یعنی لاہور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو جا کے نیگوشیٹ کرنا کہ تمہیں ہم ایچ ای سی کا چیئرمین بنائیں گے، ایچ ای سی کا نہ بنا سکے تو ایچ ای ڈی کا بنا دیں گے، ورنہ پنجاب یونیورسٹی کا تو وائس چانسلر تمہیں بنا ہی دیں گے. ٹھیک ہے، اس سے یہ نیگوشیٹ کرنا اور پھر اس سے عمران احمد خان نیازی کا جی سی یونیورسٹی لاہور کے اندر استقبال کر کے اور پاک فوج کو گالیاں دلوانا. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو میں نے کہا میں آج دوبارہ یاد دلاتا چلوں. وہ چلا گیا جی سی یونیورسٹی لاہور کا، وہ جو زیدی صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا، وہ فارغ ہو کے چلے گئے، ان کا ٹرم ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کو کسی نے ایکسٹینشن نہیں دی. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو تھے وہ صاحب تھے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ان سے نیگوشیٹ ڈاکٹر ارسلان بیٹے نے کیا ہے. آج کل کہیں آپ کو کہیں رڑکا ہے؟ وہ مشوانی بونگا باہر جا کے بول پڑا ہے، نیگوشیٹ کر کے باہر گیا اور باہر جا کے پھر اس نے بکواس کرنی شروع کر دی ہے. سر یہ دیکھیں، یہ تو نیگوشیشن پاور ہے آپ کی. ساڑی تسی اجے تک جان نہیں چھڈن دے. ساڈا نام نیگیٹو لسٹ چ ہی رہندا ہے، پاویں جنوری ہوئے، پاویں فروری ہوئے، پاویں جون ہوئے، ساڈا نام نیگیٹو لسٹ. کسی کی حکومت بھی ہے ہم آپ کی نیگیٹو لسٹ میں ہوتے ہیں. سر یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب کہ شہباز گل آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے چلا جاتا ہے، اللہ بھلا کرے. اظہر وشوانی ورگا جاہل، ٹوٹل جاہل آدمی، ٹھیک ہے، اور اخلاقی حوالے سے اس قدر بد کردار. اور جو اس نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے اندر جو راجہ اندر بنا ہوا تھا، راسپوٹین بنا ہوا تھا، اتنے سارے ثبوت، اس کے باوجود وہ پاکستان سے نکل گیا سر. اور آپ کے کرم کے بغیر تو وہ نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو خیر اینی ہو. اب یہ صاحب جو ہیں جبران الیاس صاحب، یہ اوورسیز کے کو ہیڈ کرتے ہیں. اچھا، اوورسیز میں امریکہ میں جہاں پہ مقیم ہیں وہاں پہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ ایک گروپ چلاتے ہیں اور اس گروپ کے اندر سارے انڈینز ہیں. اور وہ گروپ جو ہے وہ ان سرویز کی بنیاد کے اوپر جو کہ پاکستان سے ہر ہفتے کر کے مختلف کمپنیاں ان کو پرووائڈ کرتی ہیں، اس سروے کی بنیاد کے اوپر وہ بیانیہ تخلیق کرتے ہیں، الفاظ، فکرے لکھوائے جاتے ہیں، لوگوں سے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر روزانہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو ایک بیانیہ دیتی ہے. کیونکہ مین سٹریم کے اندر سارے لوگ پی ٹی آئی انسٹال کر کے گئی ہوئی ہے. مطلب میں ایک سب ایڈیٹر کی اوقات کا شخص تھا اور مجھے پی ٹی آئی نے ڈائریکٹر نیوز لگوا دیا تو میں نے تو پی ٹی آئی کا ترانہ پڑھنا ہے.
ਭਾਵੇਂ ਜنرل ਆਸਮ منیر صاحب جو ہیں وہ جو مرضی کہتے رہے, ٹھیک ہے نا, بھاویں سونا منڈا ندیم انجم صاحب جو مرضی کہتے رہے, میں نے تو پی ٹی آئی کا ترانہ پڑھنا اور یہ پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو جو بیانیہ دینا ہے, اگر تو وہ ڈائریکٹ واٹس ایپ گروپ سے دے گا تو ہو سکتا ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دے, کیونکہ اسے تو کسی اور نے کروایا ہوگا. تو سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ بناتے ہیں, اور وہ بیانیہ جو ہے وہ شام 3-4 بجے تک بن چکا ہوتا ہے, بلکہ 5 بجے تک حد بن جاتا ہے. اس کے بعد 6 بجے کی خبروں سے اس بیانیے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. پھر 7 بجے کے وہ جو اپنا تبصرہ نگاروں کا جمعہ بازار لگتا ہے 7 سے 8 بجے ہر ٹی وی چینل کے اوپر, اس میں پھر اگلا سٹیپ لیا جاتا ہے, وہ پھر اس کو ڈسکس کروایا جاتا ہے. اب لوگوں کے ذہنوں کو اب وہیں سے فیتے کٹ کر کے سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو سٹف کر دیا جاتا ہے. پھر 8 بجے اس کے اوپر 3 باندر تے ایک باندر نچان والا 4 بہ کے ہیں وہ باندر نچاتا ہے. پھر 9 بجے کی خبروں کے اندر اس کو بالکل ڈس 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 ٹھوس دیا جاتا ہے. پھر 10 سے 11 بجے کی خبروں میں پھر اس کو ری انفورس کیا جاتا ہے, اور 11 سے 12 بجے تک وہ ایک حقیقت بن چکی ہوتی ہے جس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا. آپ وہ جھوٹ جو ہے وہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہوتا. آپ اگلے دن جناب آئی ایس پی آر سے 100 طرح کی کلیریفیکیشنیں جاری کر لیں, لیکن وہ پوری قوم کا ذہن بنا کے نکل گئے ہوتے. کہنے کا مطلب یہ تھا. اچھا, یہ جبران لیاز صاحب جو ہیں اس وقت بیانیے کو کنٹرول کر رہے ہیں. لنکڈ ان ایک پروفیشنل کی باہمی کنیکٹیوٹی کی ویب سائٹ ہے, اس پہ ان کا پروفائل پڑا ہوا ہے, اور اس پروفائل کے اندر انہوں نے بڑے فخر سے لکھا ہے کہ سی آئی اے کے لیے انہوں نے کام کیا, اور یہ پروجیکٹ ممکن نہیں تھا اگر یہ اس میں کنٹریبیوٹ نہ کرتے. اور یہ آج کا نہیں لکھا ہوا, یہ تب کا لکھا ہوا ہے جب اس شخص کو ہائر کر کے انگیج کر کے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا ماما بنایا گیا تھا. تو سر پڑھ تو لیتے, پہلے اس کا سی وی پڑھ لیتے پوری طرح لنکڈ ان پروفائل پہ جا کے. اینی ہاؤ پڑھا گیا ہوگا, شاید نظر انداز کر دیا گیا ہو, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ جناب موصوف جو ہیں, اس کے علاوہ یہ وہ گوگل کے اندر بھی کوئی کام کرتے رہے, اور اس وقت بہرحال وہ اوورسیز بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, میں نے کہا کہ اس کی طرف نشاندہی کی جائے. اور ابھی تک جو ہے وہ جو اوورسیز کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف, اور پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور جتنی بھی بکواسیات ہو رہی ہے, اور جتنے بھی بیانیے گھڑے جا رہے ہیں, یہ شخص اس کا مین کرافٹ مین ہے, مین کرافٹس مین, ٹھیک ہے. یہ اس کو لیڈ کرتا ہے اس وقت تک. اچھا, پھر اس کی فنانسنگ وغیرہ جو ہے وہ ہم مختلف ولاگز کے اندر آپ کو عرض کر چکے ہیں, وہ آٹو پہ گیا ہوا ہے سسٹم, ٹھیک ہے. اگر کوئی, ویسے تو 2006 کے بعد سے آڈٹ نہیں ہوا, لیکن اگر کوئی چیتا قسم کا جرنلسٹ جو ہے, میں دیکھوں گا کسی کی ڈیوٹی لگاؤں گا, اگر وہ جا کے چیک کرے کہ شوکت خانم کے اندر فورن ایکسچینج جو ریمیٹنسز ہیں, خاص طور پہ امریکہ سے, برطانیہ سے, یو اے ای سے, اور آسٹریلیا سے آنے, اور کینیڈا سے, سوری, ان 4 ممالک سے آنے والے پیسوں میں کس قدر کمی واقع ہوئی ہے, تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, ٹھیک ہے. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ریسنٹلی شوکت خانم چھوڑ کے ایک بیرون ملک جا کے ایک بہت بڑا ہاسپٹل جوائن کیا ہے, اور وہ جاتے ہوئے مجھے یہ بتا گئے کہ باہر سے آنے والے پیسے اب نہیں آ رہے ہیں تو بالکل نیگلیجبل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈونیشن نہ دی جا رہی ہو. سر وہ سوشل میڈیا ٹیموں پہ لگ رہے ہیں, وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے فنڈ ادھر کو. تو کوئی چیتا قسم کا رپورٹر جا کے اگر یہ خبر نکال سکے, ہم نے کہا ٹپ دے دی جائے. تو یہ بہرحال یہ تھا, میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. ابھی پریس کانفرنسیں 8 نہیں تو 10 لوگوں کی ہوئی ہیں جو انٹلیکچولی ان کے ساتھ تھے نا, باقی تو سارے سیاسی طور پہ ساتھ تھے. جو انٹلیکچولی ساتھ تھے ان میں سے ابھی کسی کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی, اور مولوی طارق جمیل صاحب کی پریس کانفرنس اوور ڈیو ہے سر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔